اسٹیج پہ معزز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سو گئے یا جاگ بھی رہے؟ سلام کا ایسا جواب دیا کہ اس کو لگ رہا ہے کہ سوئے کے بیچ میں سفر کر رہے ہیں۔ بالکل بیدار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادر اسلام، بعد نماز مغرب سے یہ پیاری محفل شروع ہوئی اور اب میں بیچ میں کئی ہستیاں آئیں اور تشریف لے گئی۔ اب آپ کے دل میں اٹھک بیٹھک نہ ہو کہ میرے پاس کوئی اور نہ ہے۔ اب آپ کو سلام محبت آقا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور پھر شیرنی وغیرہ لے کر کے آپ تشریف لے جائیں گے۔ ہمارے محب گرامی عالی جناب حافظ وقاری موانی صاحب کی دخترے میں انشاءاللہ رشتہ ازدواج سے ہو یہ محفل سجی ہے تاکہ دعائے خیر کی جائے کہ اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے دونوں کی زندگی میں چین و سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ اور دونوں خاندان کے درمیان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ تمامی حضرات نے ایک سے ایک نعت رسول سنا اور یقیناً آپ کا جسم تو وجہ کر رہا تھا لیکن دل کہاں کہاں گھوم رہا تھا، مدینہ نہیں پہنچا، راستے سے ہی ادھر سے ادھر لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، شادی کی محفل ہے، یقیناً جو دور دراز سے مہمان بن کر تشریف لائے ان کی تو خواہش ہوگی محفل چلتی رہے تاکہ یہی رات گزر جائے، لیکن جو صاحب دیار اہل بستی ہیں ان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ حضرت کیونکہ جب کوئی چیز بھوک نہ لگی ہو تو رسولہ بھی وہ بھوک لگتا ہے تو لیکن کیونکہ میں بھی ایک مہمان بن کے آیا تو کچھ نہ کچھ تو چاہے آپ زبردستی لو یا محبت سے لو دیا ہی جائے گا۔ نقیب بزم کی نقابت آپ سماعت کر رہے تھے، دل گھوم رہا تھا۔ مداح رسول مولانا راشد کی نعت خوانی آپ نے سماعت، عالی جناب محبوب صاحب
नाती रसूल समाज की आप समाज कर रहे थे। हजरत अल्लामा हैदर अली साहब से बहुत ही मारिफतुल्लाह खिताब समाज किया। हजरत अल्लामा शमीम बरकाती साहब से बहुत ही उधर खिताब समाज किया। अच्छा, अब जितने लोग बैठे हैं खुशी से बैठे हैं या मजबूरी बैठे हैं? आवाज नहीं आ रही खुशी से बैठे या मजबूरन बैठे हैं? हाँ बताइए भाई। अच्छा तो ये कि नूरानी साहब का चेहरा देख रहे हैं कैसे ऐसा लगे कहीं सबके चेहरे को देख रहे हैं और कल दुख देख के आप कहाँ चले गए? तो ऐसा नहीं है। यकीनन आप अल्लाह ताला हमारे आपके उठने बैठने को कबूल फरमाए। चूँकि हमें हुक्म है कि हर नेक अमल करते रहे और हर बुराई से बचते रहे। कौन सी नेकी आपकी कब काम आ जाएगी कोई नहीं जानता। पूरा मजमा घुट के जरूर शरीफ आवाज में सुभान अल्लाह बोलिए ताकि पूरे शामियाने के अंदर आपकी आवाज आ जाए। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। जब आपने बहुत ही धीमी आवाज में सुभान अल्लाह कहा, ये शामियाने ये पर्दे हिल रहे हैं तो यकीनन ये हवाओं के झोंके मदीने भी पहुंचेंगे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ज्यादा लग रहा है वो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने लोगों को लग रहा है और बहुत से लोगों को लग भी रहा है। तो जिसे लग रहा है वो भी बोले, जिसे नहीं लग रहा है वो भी हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये महीने पे आपने समाज किया है, दो शेर बड़ी तेजी के साथ हमारे सरकार साहब समाज कीजिए कि सुबह या शाम हो या रात है कितनी अच्छी। सुभान अल्लाह। सुबह हो शाम हो दिन का कोई भी हिस्सा हो रात का कोई भी हिस्सा, जब आप अजमेर जाइए और सोच लें कि 12 बजे रात में मैं जा रहा हूँ, सब लोग सो गए होंगे, कोई नहीं होगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो लोगों का मेला न दिन में रुक रहा है न रात में रुक रहा है। तो जब अजमेर के ख्वाजा के दयाल के भीड़ का ये आलम है तो मदीने के ताजदार सुभान अल्लाह। सुभान सुबह या शाम हो। हमारे नूरानी साथ ने नवाजा और बरकत अता फरमाए। और बहुत से लोग भी तो हमारे भाई सुभान अल्लाह कह रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन जुबान पे कुछ और चीजें रखी भी थी। एक बुजुर्ग का गुजर हो रहा था और एक आदमी शराब पी करके अल्लाह का नाम ले रहा था। ये कैसा है? ये नाम ले रहा है। फौरन उस बुजुर्ग ने उसके मुंह को क्या किया? धो दिया। इसकी जुबान क्या हो जाए? पाक और साफ हो जाए और उस साफ जुबान से रब का नाम ले ताकि दिल की दुनिया सुभान अल्लाह। सुबह या शाम हो या रात है कितनी अच्छी। ज़्यादा नाचने पर संतोष है। सुबह हो या शाम हो या रात है कितनी अच्छी। अरे शहर तैयबा तेरी हर बात शहर तैयबा तेरी हर बात है कितनी अच्छी। और किसी महीने
कौन सा महीना चल रहा है? रजब शरीफ का चल रहा है। और इसी महीने की 27 तारीख को हम सब के आका क्या है? इमामुल अंबिया, यानी तमाम नबी कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 का मस्जिद अक्सा में हाजिर है और इमामत कौन फरमा रहे हैं? हम सब के आका इमामत करते हैं। अब और कीजिए क्या नजर है कि बज में राज सजी हट गए सारे पर्दे, बज में मेरा सजी हट गए सारे पर्दे, रब से बंद है की मुलाकात, रब से बंद है की मुलाकात। कितने पढ़े और कितने मुख्तसर से पढ़े। जन्नत भी देखा, जहन्नम भी देखा, एक आसमान, दो आसमान, तीन आसमान, अल्लाह ताला जज़ाए। आसमान गुजरते रहे, हजरत जिब्रील भी गए कि नहीं, साथ में चल रहे थे और एक मकाम आ गया जहां जिब्रील रुक गए, जिब्रील रुक गए। आका बढ़ रहे, आका पूछते हैं ऐ जिब्रील तुम तो फरिश्तों के सरदार हो, तुम रुक क्यों गए हो? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर बाल के बराबर भी मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो मैं जलकर अस्तर हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो फरिश्तों के सरदार हैं वो अपने मंजिल पर रुक गए, मेरे आका हैं मका से ला मका गए, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि माथे की आंखें हैं, मुस्तफा की निगाहें हैं और रब्बुल आलमीन का जलवा है। इस्लामिया ये वो कौन है? ये वो आका है कि आप जान रहे हो। एक दफा हजरत मूसा ने कहा था, क्या कहा था? ऐ मौला मैं देखना चाहता हूँ। क्या कहा था? ऐ मौला मैं देखना चाहता हूँ। तो रब ने कहा मैं दिखा तो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे अंदर देखने की इस्तिताअत नहीं है, यानी तुम नहीं देख सकते, रंग कराने तुम हरगिज़ नहीं देख सकते। जलाल में आ गए हजरत मूसा, जलाल में आए, कहते हैं ऐ मेरे मौला मैं कोहे तूर पे आता हूँ, तुझसे बात करता हूँ, तुझसे कलाम करता हूँ, मुझसे भी कोई अजीज है ना, मैं नहीं देखूंगा तो फिर कौन देखेगा? रब्बुल आलमीन ने कहा ऐ मूसा हाँ हाँ तुझसे भी ज्यादा मेरा अजीज है। कहा वो कौन है? कहा सुनो तुम मेरे करीम हो और जो तुझसे भी ज्यादा अजीज है वो मेरा हबीब है, वो मेरा हबीब है। ये कलीम और हबीब में फर्क क्या है? कहा सुनो कलीम वो है जो मेरी रजा चाहता है और हबीब वो है जिसकी रजा हम चाहते हैं। हबीब वो है जिसकी रजा हम चाहते हैं। ऐ जी जाने उम्मत इस्लामिया वही हमारा रसूल है। मैदान प्यारे इस्लाम का शबे मेराज में क्या है? माथे की आंखों से रब का दीदार किया, इसलिए रब ने कहा ऐ महबूब कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। कबीरा उसी की तरफ इशारा करते हुए ये शेर पूरा बंदा घूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग रहा है कि आपका मूड सुनने का नहीं लगा, सुनने का है, सुनने का है तो मूड थोड़ा बनाओ, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के लिए हमको कहीं से भाड़ा पे आदमी लाना पड़ेगा, नारा के लिए कहीं भाड़ा बताना पड़ेगा। हाँ बताइए तो पूरा बजा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ कि बज़्म मेरा सजी हट गए सारे पर्दे को करीब मिलेगा कि बज़्म मेरा सजी हट गए
سارے پردے رب سے بند ہے کی ملاقات ہے رب سے بند کی ملاقات ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جس آیت کریمہ کی حصے کو پڑھنے کا بہت سے لوگوں کو اگر ضرورت ہو تو آپ جائیں کیونکہ ٹھنڈے کا موسم ہے پانی آپ نے کیا ہے پیشاب کی بھی شدت بہت ہوتی ہے تو آپ جائیے اور جا کے سن کی جائیے آئیے ورنہ ایک جگہ مولانا صاحب نے جو کہا ایک صاحب اٹھنے لگے مولانا سے کہا بیٹھ وہ بیٹھ گیا جب محفل ختم ہوئی تو کہہ رہے ہیں اب کیوں نہیں جا رہے مولانا صاحب اب کیا ساتھ جاؤں جس چیز کے لیے جانا تھا وہ تو یہی ہو گیا جس چیز کے لیے جانا تھا وہ تو نہیں ہو گیا تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ فراز العین نظری آپ کو کہتا ہے اگر ضرورت ہو تو آپ جائیں بس بڑی تیزی سے آج ہمارے اللہ قاری نورانی صاحب کی دختر نیک کی شان اور اللہ رب العزت زیادہ ترازی کو بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے بیٹا کی دیتا ہے اگر آپ اپنا گاؤں کا سروے کیجئے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ نے فقط بیٹا دیا ہوگا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ نے فقط بیٹی دی ہوگی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ نے کچھ نہیں دیا زیادہ تر دیکھیں گے تو بیٹا اور بیٹی الگ بات ہے کہ عدد میں فرق ہو سکتا ہے کہیں 5 بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں کہیں 5 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے ایسا ہے لیکن زیادہ تر اللہ نے کیا دیا ہے بیٹا اور آواز ہے بیٹے اور ہے کہ نہیں لیکن ہم آئیے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں آپ جانتے ہو کہ یہ بیٹی کا کیا مقام ہے میرے آقا کی زندگی سے پہلے جب بیٹیوں کی حالات کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب معاملہ ہے عجیب و غریب پوزیشن ہے اگر کتنے قبیلے تو ایسے تھے کہ جس قبیلے میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا زندہ دفن کر دیا جاتا آپ نے سنا ہو ایک صحابی رسول حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کبیرہ بہت شارٹ کٹ میں سنو میرے آپ کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی وہ میرے آپ کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پوچھتے یا رسول اللہ آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں میرے آپ کے آقا نے بیان کیا اللہ اکبر مختصر یہ ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کیا نبی کا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ لیا تو اب انہیں اپنے سابقہ گناہ یاد آنے لگے جب گناہ یاد آیا تو آنکھوں سے آنسو دبا ہو گئے اب آنسو ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اللہ اکبر میرے آپ کے آقا جو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے میرے آقا پوچھتے ہیں کہ رونے کی کیا وجہ ہے کیوں رو رہے ہو اے دہیا اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اتنی بڑی خطا مجھ سے ہوئی ہے کہ پتہ نہیں آپ کا رب میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ نہیں اللہ میرے آقا کائنات پوچھتے ہیں بتاؤ ذرا تم نے کون سا گناہ کر
لیا، ہو سکتا ہے زنا کر لیا ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف دیا ہو سکتا ہے چوری کر لی ہو، وہ بتا نہیں رہے ہیں، میرے آقا پوچھتے ہیں اے کیا بتاتے کیوں نہیں، کون سا گناہ ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے اسی ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ جب میرے آقا نے اتنا سنا، میرے آقا کائنات ہے، آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا، اور کیسے نہ ہو، میرے آقا تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ اکبر، جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جبریل آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اپنے دیا سے کہہ دیجئے کہ اس کلمے کی برکت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے اللہ نے ان کے کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا۔ اب دیکھو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہے وہ زحمت نہیں بلکہ وہ رحمت بن کر کے پیدا ہو رہی ہے، وہ رحمت بن کے پیدا ہو رہی ہے۔ اے عزیزان ملت آدھا گھنٹہ، غور کیجئے 21 کہ وہ منٹ رحمت ہے۔ اب دیکھو میرے آپ کے آقا جتنا کائنات کہیں اتنا ہے، نے چارج نہ ہو، بن کے پیدا ہو رہی ہے۔ چارج کم اب ہے۔ لڑکیوں کا زندہ درگور ہونا بند ہو گیا ہے، اب لڑکیوں کا زندہ دفن ہونا بند ہو گیا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، کسی بھی مسلمان گھروں میں ہی نہیں، غیروں کے یہاں بھی کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، بیٹی ہے وہ لکشمی بنی ہوئی ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ ماں باپ کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ ایک بیٹی ہے تب بھی چہرہ کھل رہا ہے، دو بیٹی ہے تب بھی چہرہ کھل رہا ہے۔ اب دیکھو عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ بیٹی ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اسے اچھی تربیت دینی چاہیے۔ کیا دینی چاہیے بولیے؟ اچھی تربیت دینی چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہو، اور سے سنو عزیزان ملت اسلامیہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایسے وقت میں کرسی پہ آیا ہوں کہ مجھے ایک ہی کام نہیں کرنا ہوگا، 2-3 کام کرنا ہوگا، 2-3 کام کرنا ہوگا، یعنی مجھے تقریر بھی سنانی ہوگی، اور آپ میں سے جو کچھ سو رہے ہیں اسے جگانا بھی ہوگا، اور جگا کر کے اٹھا کے بیٹھانا بھی ہوگا، بڑی محنت ہوتی ہے۔ لیکن اور سے سنیے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کے پیدا ہوتی ہے۔ اب بہن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بھائی آتا ہے تو بھائی کا استقبال بہن کرتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، باپ آتا ہے باپ کا استقبال بیٹی کرتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کر، حضرت آدم کو چھوڑ کر جتنے بھی نبی ہیں سب کی ماں کون ہے؟ سب کی ماں کون ہے؟ ارے کوئی نہ کوئی عورت ہی تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جتنے ولی ہیں سب کی ماں کون ہے؟ کوئی نہ کوئی خاتون ہی تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ سن لیجیے کہ اب دیکھیے تربیت اچھی ہوگی، میرے آپ کے آقا کائنات ہے۔ ایک حدیث رسول اگر سننا چاہتے تو پورا مجمع جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھوم کے بولو سبحان سبحان اللہ، اللہ، اور لہ کے بولو سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ یہ حدیث رسول
میں نے آپ کو سنایا اس حدیث رسول کو پڑھنے کے لیے اگر آپ مدرسے میں جاتے تو کئی سال کا زمانہ گزر جاتا، اس کے بعد وہ کتابیں آپ کے سامنے آتی، اس کتاب سے میں نے یہ حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کیا، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا وہ سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ आधा घंटा में 5 मिनट बचते शफाअत का वो सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम सबको سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہنساتے جائیں گے۔ میں نے یہ اشعار پڑھے اس کا مطلب سماعت کر لیجیے کہ خاک ہو جائے عدو جل کر، عدو معلوم ہوتا ہے دشمن، تو خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا ہم سناتے جائیں گے۔ اب دیکھو عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے جو حدیث رسول آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ آدمی شادی کرتا ہے تو کسی ایک وجہ سے، چار چیزوں میں سے کسی ایک وجہ سے، یا تو کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مالہا، کوئی شادی کرتا ہے کہ فلاں بہت مالدار ہے، چلو اس کے یہاں شادی کریں گے، میرا وہاں دانے دانے پہ نہیں بورے بورے پہ نام ہوگا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں سسرال میرا امیر ہوگا تو میں کیا کروں گا، وہیں جا کے اڈاج ماروں گا، نہیں ایسا نہیں سوچو، بلکہ کیا آپ دیکھیے غور کیجیے میرے آقا فرماتے ہیں لمالہا، کوئی شادی کرتا ہے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، کوئی شادی کرتا ہے حسب و نسب کی وجہ سے، ولجمالہا، کوئی شادی کرتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، فلاں لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت دلربا ہے، بہت حسین ہے، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں ولحسبہا ولجمالہا، آخر میں فرماتے ہیں ولدینہا، کوئی شادی کرتا ہے دینداری کی وجہ سے، کہ چلو فلاں لڑکی سے شادی کی جائے، فلاں لڑکے سے شادی کی جائے، فلاں بڑا دیندار ہے، بہت نماز پڑھنے والا ہے، بہت قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، بہت حقوق ادا کرنے والا ہے، میرے آپ کے آقا نے کس کو ترجیح دی؟ فرماتے ہیں فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ تم دینداری کو اختیار کرو، تم کسے اختیار کرو؟ بولو دینداری کو، دینداری کو کسے اختیار کرو؟ دینداری کو، آواز نہیں آ رہی، کسے اختیار کرو؟ دینداری کو۔ اب دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بڑی تیزی کے ساتھ سن لیجئے، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ میں رخصت بھی ہوں گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مجھے بد دعا دینے لگے۔ سب کو تو دعا دیا، ایسا نہ ہو کہ مجھے بد دعا دینے لگے تو ضرورت ہو جائے گی، کوئی بد دعا تو نہیں دیجیے گا بھائی، ہاں اگر جلدی ختم کرنے کا ارادہ ہو تو میں مجھے کہہ دیجیے اور میں جلدی سے یاد بھی پڑھا دیتا ہوں کہ نہیں، لیکن غور سے سنیے میرے آپ کے آقا نے فرمایا تم دینداری کو اختیار کرو۔ اب دیکھو اگر کسی نے مال کی وجہ سے شادی کی تو اللہ
تعالیٰ اس کے مال میں اور کمی فرما دے گا۔ اگر کوئی پیارے اسلامی بھائیوں خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو آپ جانتے ہو ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ کبھی چہرے پہ اگر داغا ہو گیا، اگر چہرے پہ زخم ہو گیا تو وہ خوبصورت چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، کبھی بدسورتی آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ کہ تم دینداری کو اختیار کرو۔ اب دیکھیے جب دیندار ہوگی تو اگر خدا نخواستہ اگر شوہر تو بہت امیر ہے لیکن خدا نخواستہ اگر غریبی آ گئی تو وہ دیندار عورت جو ہوگی، وہ دیندار لڑکی جو ہوگی، اس حالت میں بھی وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے گی۔ اے میرے مولا تو نے جیسا شوہر دیا تیرا شکریہ ہے، تو نے جیسی نعمت عطا کی تیرا شکریہ ہے، تو نے جو دولت عطا کیا تیرا شکریہ ہے۔ اے میرے مولا میرے شوہر غریب ہو گئے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے شوہر کے عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت اے عزیزان ملت اسلامیہ یہ دیندار ہے، اس لیے کہ اگر دینداری ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں کتنے لوگ ہیں سوچتے ہیں کیا کروں کیا کروں، کبھی کبھی تو بیوی نماز پڑھتی ہے شوہر اسے مارتا ہے، کہتا ہے کیا کر رہی ہو، تم مجھے کھانا کیوں نہیں دیتی، تم مجھے پانی کیوں نہیں پیش کرتی۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو بھی ادا کر لیا کرو، سنت کو بھی کیا کر لو ادا کر دیا کرو۔ اب جانتے ہو کہ آپ چلے گئے، آپ سوچ رہے ہو کہ بیوی گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، اگر اللہ نے کسی کو اولاد دیا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں اس کی خدمت کون کر رہی ہے؟ وہی ماں تو کر رہی ہے، اس کا پیشاب کون دھو رہی ہے؟ وہی ماں تو دھو رہی ہے، اس کے پاخانے کو صاف کون کرتی ہے؟ وہی ماں تو صاف کرتی ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہے اسے آرام کون پہنچاتی ہے؟ ماں ہی تو پہنچاتی ہے۔ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے اسے گرم کپڑا کون پیش کرتا ہے، کون پہناتی ہے؟ ماں ہی تو ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ تو کبھی کبھی جب گھر میں جاؤ تو اپنی بیوی سے محبت سے پیش آؤ، ایسا نہ ہو کہ تیور اور موت پہ ساؤ دے کر جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اب دیکھ لیجیے عزیزان ملت اسلامیہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ہے تو بیوی کو گالی بھی دیتا ہے، چھوٹے نوچ نوچ کے مارتا ہے، کبھی باہر سے پی کر آ گیا، نشہ کر کے آ گیا اور نہ جانے اس خاتون کو کتنا تڑپاتا ہے۔ اے میرے بھائی وہ تمہاری ماتحت ہے، تم اس کی قدر کرو، تم اس کی عزت کرو۔ آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسے نیک بیوی عطا کیا وہ اس کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ لیکن آج کا معاشرہ کیا ہے؟ اب دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ میں بہت تیزی کے ساتھ سمجھ کے ختم کر دے رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو مغرب بعد سویرے بیٹھ جاؤں گا تاکہ آدھا گھنٹہ میں سنا سکوں گا۔ لیکن غور کیجیے عزیزان ملت اسلامیہ میں نے آپ سے کہا بہت سے لوگ ہیں تو ماں باپ کی لڑائی کو بیٹا دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ ماں کو آپ نے مارا تو بیٹے نے دیکھا، بیٹے نے سوچا شاید عورتوں پہ ظلم کرنا ثواب ہے، عورتوں پہ ظلم کرنا ثواب ہے، بیٹے نے سوچا۔ لیکن اگر عزیزان ملت اسلامیہ اگر کبھی روٹی جل گئی تو لاٹھی لے کے دوڑ پڑے کہ تمہیں روٹی بنانی نہیں آتی، کیسی روٹی بنائی ماں نے تمہیں نہ سکھایا۔ اے میرے بھائی ایسا مت کرنا، بلکہ اگر روٹی کبھی جل جائے تو اسے محبت کے ساتھ اور نوش کر لینا، کھا لینا، کہنا آج کی
کی روٹی تو بڑی پیاری روٹی ہے۔ محبتوں میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ بیوی سوچے گی میرا شوہر کتنا اچھا ہے کہ میری جلی روٹی پہ مجھے تکلیف نہ پہنچائی۔ ارے جو 30 دن میں 29 دن آپ کو اچھی روٹی پیش کرتی رہی، آج آنچ زیادہ ہو گیا۔ دیکھیے نا کتنا پسینہ آ گیا ہے۔ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کرسی کو کیا ہے؟ بایاں چشمہ کے یہاں دیکھیے نا، بیٹی ہے، یقیناً یہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا کوئی یہ نہیں ہے۔ بس آخری بات کہہ کے ضرور سے تھوڑا ہوں کہ اب تو کبھی بیٹی کی شادی باپ نے کر دیا، زمانہ گزر جاتا ہے، باپ بیٹی کی یہاں نہیں جاتا، سوچتا ہے جاؤں گا میری دولت کر سوچتا ہے 5 کلو مٹھائی لے کے جائے گا، ناتی گھر الگ سے دوڑے گا، نواسی الگ دوڑے گی، ہٹاؤ نہیں گا، ابو آج کیوں نہیں رہے ہیں آپ؟ بیٹی موقع ملے گا تب آؤں، یہ موقع کیا ہے؟ یہ پیسہ ہے۔ یہ کیا ہے بھیا؟ پیسہ ہے۔ بہت سی محنت سوچتے ہیں کہ جاؤں گا تو میرا پیسہ ہے۔ ارے نہ ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے نبی کی سنت سمجھ کر کبھی بیٹی کے یہاں چلے بھی جایا کرو۔ بیٹی کے یہاں کبھی چلے بھی جایا کرو، کیونکہ جب بھائی جاتا ہے بہن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، باپ جاتا ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ محلے کی خاتون سے کہتی ہے اے میری سہیلیوں، اے میری بہنوں، سنو آج میرے یہاں میرا بھائی آیا ہے، آج میرا باپ آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جب بہن کے یہاں جایا کرو تو کوئی تحفہ لے کے چلے جایا کرو، تاکہ پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سے لوگ شادی کے بعد بہن کو بہت ہی بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، یہ بہن تو وہ بہن ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے تن من کو قربان کر دے۔ ابھی بہت ہی قریب کا واقعہ ہے، ایک مدرسہ میں پڑھنے والا جب اس کے پیارے اسلامی بھائیوں گردے فیل ہو گئے، کہا ڈاکٹر نے گردہ بدلنا ہوگا، آپ جانتے ہیں سب نے انکار کر دیا، لیکن بہن ہے وہ آگے بڑھی، اپنے بھائی کو گردے کا تحفہ بھی پیش کر دیا۔ وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی بھائیوں، شادی ہوتی ہے، اب تو موبائل کا دور آ گیا، تو لوگ کچھ دے نہ دے، قرآن دے نہ دے، لیکن موبائل دیتے ہیں کہ جاؤ جہاں کچھ ہو جائے، کھٹ پٹ ہو جائے، فوراً فون کرنا، میں لاٹھی لے کے پہنچ جاؤں، لاٹھی لے کے پہنچ جاؤں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، نہیں، وہاں مداخلت مت دو۔ بیٹی سے کہو میری لفظ جب رخصتی کا وقت ہو تو اے میرے پیاری بیٹی، اب تک تو میرے چھائے میں تھی، اب تک تو بھائی کے محبت کو دیکھتی رہی، اب تک تو ماں کی شفقتوں کے سائے جھیلتی رہی، لیکن اب تجھے ایسے کے پاس جانا ہے جہاں تمہیں زندگی کے ایام گزارنے ہیں، لمحے لمحے گزارنے ہیں۔ اس لیے اے میری پیاری بیٹی، جب تم اس کے لیے زمین بن جاؤ گی تو تیرا شوہر تمہارے لیے آسمان بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر شوہر تمہارا باہر سے آئے تو کبھی ان کی آواز میں بات نہ کرنا، نرم لہجے پر اختیار کرنا، اس لیے کہ جب باہر سے مرد آتا ہے نہ جانے کس مزاج میں آتا ہے، کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی ذہن میں انتشار ہوتا ہے، کبھی پیارے اسلامی بھائیوں غصے سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو شوہر کو تو چاہیے کہ خود وہ سلام کرے، لیکن اگر وہ بھول گیا سلام کرنا تو بیوی آگے بڑھ کر کے شوہر کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہیں اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کا غصہ، شوہر کا غصہ ختم ہو جائے گا، بیوی کی محبت پروان چڑھتی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شادی خانہ آبادی ہے ہمارے علماء باری نورانی صاحب کی رفت جگر۔ اے میرے پیاری عزیزہ، جب تم وہاں جانا تو ایسا نمونہ پیش کرنا کہ وہاں کے خیش و اقربا لوگ کہنے
کہنے پہ دنگ ہو جائے کہ ہمارے عزیز بچی تیری تربیت کیسی ہوئی، تو کیسی پیاری ہے، جب تو اتنی پیاری ہے تو تیرے باپ کا کیا کہنا ہوگا، تیری ماں کا کیا کہنا ہوگا، جب تو اتنی لاجواب ہے تو اس کا کتنا کہ وہ کیسے لاجواب ہوں گے، تیرا خاندان کتنا لاجواب ہوگا۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں آپ کو اپنی بچیوں کی اور بچوں کی اچھی تربیت بھی کرتے رہنی ہے تاکہ پیارے اسلامی بھائیوں خاندان کا نام روشن ہوتا رہے۔ اور جہاں بھی جاؤ پیارے اسلامی بھائیوں تو بس یہی ہے کہ دیکھیے لڑکی ہر چیز برداشت کر لیتی ہے لیکن اس کے خاندان کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے نیچے خاندان کیا میرے گلے میں پھنس گئی، نہیں یہ نہیں کہنا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے۔ اور اچھا بہت سے لوگ اپنی اولادوں کو کیا کر دیتے ہیں بددعا کرتے، بیٹی کو بھی اور بیٹی کو نہیں، قسم خدا کی جس زبان سے آپ اولاد کو بددعا کرتے ہیں اسی زبان سے آپ دعا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس وقت آپ اسے بددعا کر رہے ہیں کہیں وہ قبولیت کا وقت ہو گیا تو آپ کا بیٹا پریشان ہوگا، آپ کی بیٹی پریشان ہوگی، پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو میں پیغام دوں گا کہ آپ اس کے لیے بددعا نہیں کیجیے بلکہ دعا کیجیے، اس لیے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، قسمتیں بدل جایا کرتی ہے۔ ہم سب کو اپنی اولادوں کے لیے دعائیں خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میاں بیوی میں بھی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر کے جاتا ہوں اے میرے مولا کل جو رشتہ ازواج سے یہ زندگی منسلک ہونے والی ہے ان دونوں کی زندگی میں خوب باغ و بہار عطا فرما اور سچی پکی تادم زندگی محبت عطا فرما، اور جس کی بھی شادی ہو گئی ہے مولا میاں بیوی میں سچی محبت عطا فرما اور ماں باپ کی بھی قدر کرنے کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاٹ دے دے بھائی۔